ये कुछ इस तरह की चीजें जो लग रही हैं, जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं, जो एनर्जेटिक होते हैं, जो अपने माइंड से काम लेते हैं, सारा दिन जो है वो कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, क्रिएटिविटी जो है वो दिखाते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में जो है वो परफेक्टली जो है वो जीते हैं और उनको कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई जो है वो मामला तो उनके जो है वो खराब नहीं होते। तो सुकून जिंदगी में जो है वो बहुत जरूरी है और सुकून के लिए आपके पास अच्छा मशवरा देने वाला पार्टनर जरूर होना चाहिए। वो पार्टनर आपके फ्रेंड के रूप में भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और साथ ही साथ जो है वो कोई भी ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं और कोई आपका अगर पॉलिटिकल किसी पर्सनालिटी आप हैं या किसी ओहदे पर हैं तो आपके मुशीर भी हो सकते हैं। तो इसलिए खास तौर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट कि मुशीर अच्छा होना चाहिए, मशवरा देने वाला सही होना चाहिए। वो आपके साथ जितना लॉयल है वो आपको उतना ही अच्छा जो है वो मशवरा देगा। तो आज की सुबह का आगाज हमने इस बात से किया है कि जो इधर उधर से कान धर धर के मशवरे लेते हैं और हर किसी की बात पर जो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा मत करें। अपने दिमाग से सोचें और अपने दिमाग से काम लें और अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो फिर आप अपने आप से सवाल करें और जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसके आंसर रिपीटेडली जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वो ऐसे कि आप जब इसको ट्राई करेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ, और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आपने फौरन से जो है वो अपने आप से क्वेश्चन करना है, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, आप दूसरा क्वेश्चन करें, तीसरा क्वेश्चन करें, फिर रेगुलर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। जब आप इसी तरह रिपीटेडली अपने क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करते चले जाएंगे तो जो आपका पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको आपके अंदर से मिल जाएगा। ये एक ऐसी जो है वो टेक्निक है, एक ऐसी रेमेडी है जिसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। किसी से मशवरा लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मशवरा आपका अपना दिमाग आपको खुद दे देगा। मैं दिल की बात नहीं करती हूँ, आपको हमेशा से पता होगा कि मैं जब भी बात करती हूँ लोग कहते हैं ना कि मैं दिल से बात कर रही हूँ या मैं दिल से बात करती हूँ। नहीं, मैं दिमाग से बात करती हूँ और दिमाग ही चलाना चाहिए। एक्चुअली दिमाग ही काम कर रहा होता है, दिल का जो है वो कोई इतना इम्पैक्ट जो है वो लाइफ में नहीं है। सिर्फ दिल को जो है वो शायरी में, मोहब्बत में और इन चीजों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपके माइंड का है। माइंड को ही सब कुछ अच्छा लगता है, माइंड ही सब चीजें जो है वो फील करता है। आज अगर हम अपने कल्चर से, अपनी नेचर से और अपनी तमाम ऐसी सकाफत से और ऐसी चीजों से क्लोज हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर जो है वो फीलिंग्स रखते हैं, हम अपने अंदर एक अपनी जात के अंदर जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जो हमें मशवरा देता है, जिसको पता है कि हमने क्या करना है। तो सुबह का आगाज करते हैं और आज की प्लानिंग्स करते हैं कि आज आपने जो है वो कौन कौन से अच्छे काम करने हैं। जो लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो अच्छे काम जो है वो नहीं कर रहे हैं वो भी जरा अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दें। लोगों को तंग करना बंद करके सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। इंशाल्लाह सब जो है वो बेटर हो जाएगा और मजे का हो जाएगा। इसी के साथ आपको पता है कि हमारे पास जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज की जो खबर है वो भी बड़े मजेदार खबर है और मैंने आपको इस प्रोग्राम में जो है वो 5G के हवाले से इंकशाफ किया। 5G के हवाले से जो मैंने इंकशाफ किया, मिलियंस में व्यूज मिले मुझे उसके, पूरी दुनिया में जो है वो मेरा वो क्लिप जो है वो वायरल हुआ और इन प्रोसेसली जो है वो सजेस्टिस जो एक वीडियोज आती हैं उसमें आ चुका है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल माई फैंस, माई फ्रेंड्स कि आपने जो है वो मुझ पर इतना ट्रस्ट बनाया। मेरे बहुत सारे क्लिप्स प्रोग्राम के जो है इस वक्त 2.2M 7.2M और इस तरह जो है वो मिलियंस में जो है वो मूव कर रहे हैं और अब जो है वो उनको सोशल मीडिया वालों ने जो है सजेस्ट करना शुरू कर दिया है। वो मजीद जो है वो इसको जो है वो आगे से आगे जो है वो ये लिंक्स जो है वो चल रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। और इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी और यहाँ इस टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से मेरा प्रोग्राम जो है वो इतनी दुनिया में जो है वो देखा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है और मिलियंस में रेटिंग जाना, मिलियंस में व्यूज जाना, ये इतना आसान काम नहीं है और इतना आसान नहीं होता। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मेरे वो लिंक्स जो हमारे मिलियंस में इस टाइम जो है वो सराउंड कर रहे हैं वो मैं भी आपको प्रोग्राम में जरूर दिखाऊं। लेकिन आज एक और बड़ा इंकशाफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं करने जा रही हूं जिसमें मैं आपको टोटली जो है वो इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्सअप जो है वो स्टाइल में जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ।
टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज मैं आपको करने जा रही हूं एक बहुत ही अहम इंकशाफ इस तरह से है कि पाकिस्तान अभी तक स्टैंड कर रहा है 4G के साथ, लेकिन दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी इस वक्त काम कर रही है वो 4G नहीं, 5G नहीं, 6G नहीं, 7G और 8G पर आ चुकी है। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पे 7G जो है वो इस टाइम यूज किया जा रहा है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि दिस टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफन कंट्रीज आर ट्राइंग टू लॉन्च 4G एंड 5G नेटवर्क। राइट नाउ आई एम डूइंग टू टॉक अबाउट 7G एंड 8G नेटवर्क। और इसमें जो आर्टिकल है जो वी विल टॉक अबाउट विच कंट्रीज यूजिंग द फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड इन अबाउट 7G एंड 8G। तो ये सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि गोइंग टू इमेजिन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ 7G एंड 8G बिकॉज इतनी आला स्पीड you can't imagine. Or according to Ookla, an agency that examines broadband speed internationally, it is know what is the internet speed of which country. That is 7G and 8G. और 7G जो है वो 8G इस वक्त जिस कंट्री में यूज किया जा रहा है वो एक ब्रांड कंट्री है जहां से जो है वो इसको जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। अभी तक हम 4G पर बैठे हैं पाकिस्तानी, लेकिन 4G से बहुत आगे का नेटवर्क जो है वो लॉन्च हो चुका है। 5G से भी आगे दुनिया जो है वो इस टाइम सर्वाइव कर रही है। और जब हम रिसर्च की बात करते हैं या जानने की बात करते हैं तो हम ये सोचकर और देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमारी दुनिया में ही, इस पूरी वर्ल्ड में ही एक ऐसी कंट्री है जो कि एस्टैब्लिश हो चुकी है 5G से आगे। और गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ सम कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड 5G नेटवर्क एंड हैव आल्सो लॉन्च जो है वो कमर्शियली। इसमें बहुत ज्यादा जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल रहा है कि 7G एंड 8G नेटवर्क जो है वो कंट्रीज जो है वो उसमें कौन कौन सी जो है वो आती हैं। तो जो कंट्रीज हैं, देयर आर सम कंट्रीज वेयर इंटरनेट स्पीड इज लाइक 7G एंड 8G नेटवर्क्स एंड दैट इज आई थिंक सो कि अगर हम जो है वो इस कंट्री की तरफ जो जाए कि कौन कौन सी इसमें कंट्रीज हैं, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो है वो नाम आता है वो अब्रॉड में जितनी भी है, अमेरिकन भी जो है वो इसको जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्वे द वन ऑफ कंट्री इज विद 7G एंड 8G नेटवर्क। आप यकीन करें कि इसमें जो है वो पर्सन द लास्ट 1 ईयर एंड हैज जंप फ्रॉम द 11th पोजीशन टू द टॉप। दिस कंट्री इज द नॉर्वे। और नॉर्वे जो है वो इस वक्त सर्वाइव कर रही है जी 11th पोजीशन पे, टॉप ऑफ 11th में, जहां पे 7G और 8G नेटवर्क इस टाइम यूज किया जा रहा है। और नॉर्वे एक ऐसी कंट्री बन गई है जहां पर अभी जो है वो इतनी तेजी से जो है वो 7G और 8G जो है वो फैल रहा है कि यू कांट इमेजिन दैट। और हम अभी 4G पर जो है वो बैठे हैं। दुनिया कहां से कहां जो है वो पहुंच गई है। वही वाली बात होती है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम अभी जो है वो लकीर के फकीर बनकर जो है वो बैठे हैं। 4G भी जो हमारे नेटवर्क्स माशाल्लाह ऐसे काम करते हैं कि अगर आप किसी कमरे में चले जाएं तो 4G भी जो है वो एच आ जाता है। तो फिर वहां पर जो है वो मसाइल होते हैं कि आप जो है वो इंटरनेट ही ढूंढते रह जाते हैं कि भाई ये इंटरनेट जो है वो हमारा चल क्यों नहीं रहा है। तो ड्यू टू इंटरनेट स्पीड ऑफ नॉर्वे वी कैन नॉट से दैट देयर इज अ 7G और 8G नेटवर्क बीइंग प्रोवाइडेड देयर। यस, वी can say the internet speed is provided in Norway like 7G or 8G network. Norway is the country एंड बेस्ट कंट्री कि जिसमें जो है वो 7G और 8G जो है वो यूज हो रहा है। ये और बात है कि वहां से कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी बातें जो है वो निकलती रहती हैं और क्या मामला जो है वो होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ ओनली टॉकिंग अबाउट द 7G एंड 8G नेटवर्क जो इस टाइम नॉर्वे में जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो ये तो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में एक बेहतरीन किस्म का और बड़ा इंकशाफ कि दुनिया में ही ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं, ऐसे ममालिक मौजूद हैं और खासतौर पर नॉर्वे वन ऑफ दैम कि 7G और 8G नेटवर्क जो है वो वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत जल्द जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है 7G जो है वो कम से कम आई जाएगा। 8G तक तो मैं भी नहीं पहुंचती कि 8G तक जो है वो बात जाएगी, लेकिन 7G तक जो है वो जरूर इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा क्योंकि 5G तक तो जो काफी कंट्रीज जो है वो यूज कर रही हैं। 5G तो अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और भी कंट्रीज में जो है वो इस टाइम जो है वो सर्वाइव कर रहा है। लेकिन 7G सर्वाइव ओनली नॉर्वे, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे के साथ है। तो जनाब ये तो था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एक आला किस्म का इंकशाफ जो मैंने आपके साथ जो है वो किया, आज की जो है वो बड़ी खबर। इसके अलावा अभी आज चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग की तरफ कि आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जबरदस्ती है, ढूंढ के आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको बताते हैं टुडे इंटरेस्टिंग के बारे में।
بڑے انٹرسٹنگ کی طرف. آج میرے پاس جو سٹوری ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, مزے کی ہے, زبردست ہے. اور انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کینیڈا سے, کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک اسپیشلی جو ہے وہ اسلامک ہسٹری منتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. کینیڈا سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ احمد حسین جو وہاں پہ منسٹر ہیں, انہوں نے جو ہے وہ فیملی اور چلڈرن سوشل ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ اس کے لیے کینیڈین اسلامک جو ہے وہ ہسٹری کا جو ایک منتھ ہے اس کو جو ہے انہیں موقع دیا ہے مسلمانوں کو. خاص طور پہ وہ خود بھی ایز اے مسلم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ خاص طور پہ بلیک مسلمس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک پروٹوکول اور ایک عزت دلوانے کے لیے جو ہے وہ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے, کہ تاکہ جو اسلامی فوبیا ہے اس سے بھی جو ہے وہ نجات جو ہے وہ حاصل کی جائے, اور اس سب چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے. تو کینیڈین مسلمان جو ملک ہیں وہ اپنی خدمات جو ہے وہ اس میں سر انجام جو ہے وہ دے رہے ہیں, جو کینیڈین مسلمان ہیں, اور دوسرے ممالک کے بھی جو مسلمان لوگ ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسری اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی مسلم کنٹریز کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو جو ہے وہ بیک اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں. اور پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی ملک نے جو ہے وہ اس طرح ایک اسلامک مہینے کا آغاز کیا ہے, جس میں تمام جو ہے وہ جتنے بھی وہاں پر جو کانفرنسز ہوں گی یا جتنا بھی جو ہے وہ وہاں پہ اویئرنیس کیمپس لگیں گے وہ تمام اسی حوالے سے ہوں گے کہ مسلمان اصل میں ہیں کیا, اور مسلم کنٹریز جو ہیں ان کا لائے عمل کیا ہے, اور مسلم کنٹریز کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے یا وہ کام کرتے ہیں, اور بینگا مسلم وہ کتنے باعزت طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور مزید گزار سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک مسلمز کے حوالے سے امریکہ میں جب وہ قتل ہوا تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت انتشار پھیلا, دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ اس کو بہت نیگیٹیوٹی کے طور پر جو ہے وہ دیکھا گیا, اور تمام لوگوں نے جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ خوف زدہ ہونا شروع ہو گئی دوسری اقلیتیں. لیکن اب یہ وقت یہ ہے کہ اس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی جو ہے بہت اہم کردار ادا کیا. اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی اویئرنیس جو ہے وہ چلائی, اور ایک جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ مل کر ایک ٹی وی لانچ کرنے کی بھی کوشش کی, اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹریز اور تمام چیزیں جو ہے وہ دکھائی گئی. لیکن کینیڈا سے اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے, اور کینیڈین منسٹر جو ہیں وہ خاص طور پر احمد حسین جو ہیں وہ فیملی اور چلڈرنز اور یہ سارا, کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے, وہ ٹوٹلی ڈیل جو ہے وہ فیملیز کا جو ہے وہ میٹرز کرتے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں میں جو ہے وہ یہ اسلامک ہسٹری منتھ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, اور ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہے وہ کینیڈین حکومت کو بھی, اور خاص طور پر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہم جو ہے وہ اس چیز کی اپریسیشن جو ہے وہاں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں, تاکہ وہاں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں وہ اسلامک مہینے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اپنے ویوز, اپنے اپنے کامنٹس جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروائیے, اور جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں اور خاص طور پہ بلیک مسلمز ہیں ان کے حوالے سے جو ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پورے پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, وہی لوگ اپنی صحت کو جو ہے وہ مطلب کافی دیر تک جو ہے وہ سروائیو کرا لیتے ہیں, ورنہ تو جو ہے وہ صحت خراب ہو جاتی ہے. جس طرح کی ہمیں خوراک ملتی ہے, جس طرح کا ہمارے پاس ایٹماسفیئر ہے, ماحول ہے, وہاں پر جو ہے وہ بڑے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ صحت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو صحت مند زندگی اور تندرست زندگی ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے, اور یہ میں کہتی ہوں کہ جس کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے, تو تندرستی جو ہے وہ ہزار نعمت ہے. اب صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں کوئی ایسی ایکسرسائزز بتائیے کہ ہم نے جم نہیں جانا, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جم جائیں, تو ہم گھر پہ کون سی ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایزیلی. تو جناب آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایسے ایکسرسائز پلاننگ اور ایسی جو ہے وہ رننگ کلائمبرز ایکسرسائزز کہ جس کو آپ جو ہے وہ اپنا کے اپنے گھر میں, اپنے روم میں, اپنے کسی ایک الگ جو ہے وہ جگہ پر جو ہے اس کو کر سکتے ہیں, اور ایزیلی کسی بھی جم میں جائے بغیر آپ اپنی فٹنس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ میں ہمیشہ رننگ ایکسرسائز کے بارے میں بتاتی ہوں, اور رننگ ایکسرسائز میں جو ہے وہ یہ وارم اپ ایکسرسائز ہے جو آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, اس کو جمپنگ جو ہے وہ رینکس بھی کہتے ہیں, اور یہ 20 سیکنڈ تک اس کا ٹائمنگ بھی جو ہے وہ آپ اوپر اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. 20 سیکنڈ تک آپ نے اسٹل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رننگ ٹائپ جو ہے وہ یہ رننگ لیمبر جو ہے وہ یہ لیگس کے ساتھ ہے,
اور اس کو پراپر طریقے سے آپ نے اسٹریچ جو ہے وہ لیگز کے ساتھ ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو چلائیں گے نہیں, دیکھیں یہ وہ ایکسرسائز ہیں جو لوگ زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں, زیادہ پیدل نہیں چلتے ہیں, ہر وقت گاڑی سے اترے اور آفس میں بیٹھ گئے, آفس سے اترے اور گاڑی پہ بیٹھ گئے, بس ان کی یہی زندگی ہے, ان کے لیے ایکسرسائز بیسٹ آف دی بیسٹ ایکسرسائز ہے. آج سے آپ نے جو ہے وہ یہ ایکسرسائز جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی ہے گھر میں. کوئی جم جانے کی اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ نے پیدل اگر نہیں چل سکتے ہیں تو آپ سائیکل کا انتخاب کر لیجئے. سائیکلنگ بہت ضروری ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی آپ یہ ایکسرسائز تو کر ہی سکتے ہوں گے کہ آپ جو ہے 6 بمپرس لگائیں. 6 بمپرس جو ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ کرنے ہیں, اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے کمرے میں جو ایک اسموتھ آپ کا ووڈ فلور ہو اس پر اگر آپ ایکسرسائز کریں, یا کارپٹ فلور بھی ہو تو چلے گا, ڈزنٹ میٹر. تو سائڈ بائی سائڈ دا ہولڈ 5 اسٹیپ جو اس کا ہے, سائڈ بائی سائڈ دا ہولڈ, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک لیگ جو ہے وہ 1 سائڈ اینڈ دیٹ از 2 سائڈ, یعنی کہ دونوں طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ, یہ اتنا آسان نہیں ہے سیکھنا, اس کو آپ کو ٹرائی کرنا پڑے گا گھر پر. اور جب آپ یہ ٹرائی کریں گے تو ایک صحت مند اور تندرست زندگی جو ہے وہ آپ کے منتظر ہوگی. شروع میں پتہ کیا ہوگا, جسم تھوڑا سا اکڑ جائے گا, تھوڑا سا ہلکا ہلکا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ وارم فیل ہوگا, کچھ گرم فیل ہوگا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے, میرے جسم میں درد ہو رہا ہے, یہ کیا ایکسرسائز بتا دی ڈاکٹر صاحبہ نے, صبح میں یہ ایکسرسائز کروں. مگر آپ نے ڈرنا اور ہارنا نہیں ہے, آپ نے جو ہے وہ ریگولر یہ ایکسرسائز جو ہے وہ گھر پہ کرنی ہے. اگر آپ لوگ جم نہیں جا سکتے, یقین کریں, لکھوا لیں, میں ریٹن آپ کو اسٹیمپ کے ساتھ دیتی ہوں, آپ کو کوئی بیماری بھی, نہ بلڈ پریشر کے مسائل رہیں گے, نہ آپ کو جو ہے وہ شوگر اور یہ تمام چیزیں رہیں گی. آپ بہت فٹ رہیں گے اور اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے. جمپنگ جینکس جو ہے نا وہ لازمی لینے آپ نے. یہ جمپنگ ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا یہ مسٹ ہوتی ہے. اس میں اکثر ڈانس بھی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کچھ میوزک لگا کے اور اپنے کمرے میں جو ہے وہ آپ پراپر طریقے سے جو اچھلیں کودیں ڈانس کریں, آپ یقین کریں آپ کا وزن بہت کم ہو جائے گا. اور دوسری ایک خاص بات, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ کا جو ایک پراپر گیٹ اپ ہے وہ ایکسرسائز والا ہونا چاہیے. پتہ لگنا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کا ٹریک سوٹ اور دوسرے جو ہے وہ ایکسرسائز ڈریسنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے, تاکہ آپ ایزیلی ایکسرسائز کر سکیں لائک دس کائنڈ آف ٹائپ. تو سائڈ بائی سائڈ ہولڈ جو اس کے جو ہے وہ 5 ریپس آپ نے جو ہے وہ اس میں کرنے ہیں, اور یہ مشکل کام ہے لیکن آپ آسانی سے اس کو گھر پر کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی جناب آج کی ایکسرسائز جو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی, اینڈ آئی ایم ڈیم شیور کہ پسند آئی ہوگی, اور آپ نے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ کرنا ہے, اور پھر مجھے کر کے بتانا ہے کہ جم نہیں جا سکتے تو کیا ہوا. میں ہوں نا, میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو ہے وہ گھر پر جو ہے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے اور کیسے فٹ رہنا ہے. اور ڈائٹ پلاننگ بھی, کل ڈائٹ پلاننگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. تو یہ تو تھی جناب آج آپ کہاں ہے. ماشاءاللہ جگن جو ہے وہ اس وقت ایک ننھے منے مہمان کی جو ہے وہ استقبال کی تیاریوں میں جو ہے وہ مصروف ہیں, اور جگن کی لیٹسٹ پکچر جو ہے وہ ہم آپ کو اس وقت جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. جگن کاظم نئے مہمان کے استقبال کی تیاریوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہوں نے کمرہ بھی سجا لیا ہے. اور جناب ان کا کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ انکشاف کیا تھا کہ وہ اب جو ہے ان کے گھر جو ہے وہ بیٹی کی آمد ہے. تو ماشاءاللہ شی از ویری ایکسائٹیڈ, کیونکہ پہلے ان کے 2 بچے ہیں اور میں ان سے بھی ملی ہوئی ہوں. ماشاءاللہ ویری کیوٹ, اور جگن کی طرح ہی کیوٹ ہے. تو اکثر جو ہے وہ جگن کا جب بھی مارننگ شو ہوتا تھا, جگن نے ہمیشہ جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہوتا تھا کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں ان کو ضرور جوائن کرتی تھی. اور بہت ہی نائس پرسنالٹی ہے, بہت اچھی بندی ہے, بہت جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ خیریت کے ساتھ جو ہے وہ جگن کو اس پروسیس سے جو ہے وہ گزارے. اور اب جو ہے وہ جگن نے جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کی ہیں وہ شیئر آپ کے سامنے ہے. وہ پوسٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ننھے منے مہمان کی تیاریوں میں جو ہے وہ جگن کتنی مصروف ہیں کہ ان کی سارے کارڈز, کلوتھس اور جو ہے وہ ٹوائز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ اکٹھا کر کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور پنکش میں جو ہے وہ ٹوٹلی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے گھر جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے. اور جو ہے وہ مجھے اس چیز کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایک مزے کا جو ہے وہ ایک امپیکٹ آ رہا ہے. تو چلیں جی, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جگن کاظم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ خیریت کے جو ہے وہ اس دنیا میں آپ کا چھوٹی سی کیوٹ سی پیاری سی بیبی جو ہے وہ آئے آپ کی جیسی, اور پھر میں اس سے ضرور ملنے کے لیے بھی آؤں گی. ٹھیک ہو گیا جناب. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی کیونکہ مووی کا ذکر ہے اور شوبز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو مووی کے بارے میں نہ بتائیں. بتائیں گے, ضرور بتائیں گے. ہم ذکر کریں گے ٹام کروز کا, ون آف مائی فیوریٹ آرٹسٹ ٹام کروز. تو ٹام کروز کی تیز رفتار ٹرین پر حقیقی اسٹنٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے
जनाब। और हॉलीवुड के सुपरस्टार मारूफ एक्शन हीरो टॉम क्रूज की फिल्म की शूटिंग जो है उसके दौरान हकीकी स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो गई। ये प्रॉपर हकीकी स्टंट हो रहा था, इसकी वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। अदाकार टॉम क्रूज जो शूटिंग के दौरान खतरनाक किस्म के स्टंट लेते हैं और वो खुद भी मशहूर हैं कि उनको खुद भी जो है वो बहुत शौक है। काफी दफा तो ऐसे होता है ना कि स्टंटमैन के जरिए जो है वो स्टंट्स दिखाए जाते हैं मूवीज में, लेकिन टॉम क्रूज की ये ऐसी फिल्म की अक्सबंदी हुई है कि खतरनाक किस्म का स्टंट के दौरान तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पर बैठते हुए उनको दिखाया गया और इस दौरान मद्दाहों के हाथ हिलाने पर टॉम क्रूज ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनको जवाब भी दिया। और आप ये जो है वो वीडियो देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह टॉम क्रूज जो है वो हाथ हिलाकर अपने मद्दाहों को जो है वो जवाब दे रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है इतनी चलती हुई ट्रेन पर जो है वो सवार होकर ये जो है वो रिकॉर्डिंग करवाना और इसकी शूटिंग जो है वो करवाना, वो टू मच। और उनके मद्दा जो बड़े खुश हैं इस हवाले से। मिशन इम्पॉसिबल का शुमार टॉम क्रूज की कामयाब तरीन मूवीज में होता है जिसमें वो एक जासूस का किरदार अदा करते जो है नजर आते हैं और ये भी मिशन इम्पॉसिबल के आगे वर्जन की जो है वो तैयारी है। और मिशन इम्पॉसिबल जो है मुझे लगता है इसके तो बस सेशंस ही आते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और टॉम क्रूज जो है वो इसी तरह जो है वो टॉम क्रूज की इस वक्त जो उम्र है वो तकरीबन 58 इयर्स के हो चुके हैं और अभी भी वो रियल एक्शन हीरो कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो टॉम क्रूज करते हैं, आप सारे करेंगे। टॉम क्रूज जो एक्सरसाइज करते हैं ना वो मैंने आज आपको बता दी है। और वो घर पर अगर वो जिम नहीं जा सकते हैं, उनको जो है वो टाइम नहीं मिलता है, तो वो अपनी जहां पर भी जो है वो शूटिंग में या कहीं पर भी जो है वो मसरूफ होते हैं, उनको वहां कोई रूम होता है या कुछ भी होता है तो वहां वो यही एक्सरसाइज करते हैं जो मैंने आज आपको हेल्थ टिप्स में दी है, टुडे हेल्थ में जो आपको बताई है। तो जो लोग टॉम क्रूज बनना चाहते हैं 58 ईयर्स की एज में भी, वो लोग जो है वो उस एक्सरसाइज को जरूर फॉलो करेंगे और आज का मेरा हेल्थ सेगमेंट जो है वो जरूर लाइक भी करेंगे और इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज भी मिलेंगे ताकि टॉम क्रूज जैसी एक्सरसाइज जो है वो आप तमाम लोग टॉम क्रूज बन सके। 60 साल की उम्र में भी कोई इतना जो है वो टैलेंटेड और स्टंट एक्शन मूवी को जो है वो पिक्चराइज करवाने के लिए जो है वो इतना जो है वो एक्साइटेड हो, ये टॉम क्रूज ही कर सकते हैं, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। वरना 60 साल की उम्र में तो लोगों को जो है वो वैसे ही बस हो जाती है, वो कहते हैं कि हमसे चला नहीं जा रहा, 2 कदम हम पैदल नहीं चल सकते। जितना ज्यादा आप पैदल चलेंगे, साइकिलिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो आप अपनी जिंदगी में जो है वो एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये तो थी जनाब हमने जो आपके साथ शेयर की आज की कुछ जो है वो खबरें, कुछ जो है वो हम आपके साथ जो है चीजें जो है वो शेयर कर रहे हैं और आपको जो है वो बता रहे हैं कि क्या हालात और वाकयात हैं। इसी के साथ क्योंकि मौसम के हालो अहवाल की तरफ भी हमें चलना है, मौसम के कुछ हालात का जिक्र भी करना है, मौसम भी बताना है आपको, क्योंकि महकमा मौसमियात वाले नाराज हो जाएंगे कि आपने हमारे महकमे को जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया और हमने जो है वो मौसमियात के हवाले से आपको गाइडलाइन दी और आपने बताया नहीं। तो जनाब हम बताते हैं आपको और हम चलते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर में क्या चलना है, हम लाहौर में ही है, लाहौर से ही मॉर्निंग शो जो है वो डेली आप देखते हैं। तो लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज जो रहने वाला है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूं, 37 सेंटीग्रेड आज जो है वो लाहौर में रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो हवा में नमी का जो तनासुब है वो 37 तक रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 8 किलोमीटर। अच्छा, ये जो इंग्लिश उर्दू मिक्स है ना, इसको मैं उर्दू में ही बोलने की जो है वो कोशिश करती हूँ क्योंकि वो इंग्लिश जो है वो बार बार मेरे मुंह पे चढ़ी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड। राइट, अब ठीक हो गया। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 37% और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 8 किलोमीटर। इसके अलावा जनाब पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर वाले हम आ रहे हैं आपकी तरफ रिकॉर्ड करने के लिए कि महकमा मौसमियात क्या कहता है पेशावर में। तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो पेशावर में रिकॉर्ड किया जाएगा वो 34 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 23 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा हवा में जो नमी का तनासुब है वो 41% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 11 किलोमीटर। अब जरा टिक 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 इस्लामाबाद चलते हैं। तो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रुख कर लिया है हमने। इस्लामाबाद वन ऑफ बेस्ट सिटी इन पाकिस्तान और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत यहाँ जो रहेगा वो 34 सेंटीग्रेड रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत जो रहेगा वो 24 सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब इस्लामाबाद में जो है वो कम से कम जो है वो 39% रहेगा। इसकी उर्दू मुझे नहीं आती। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 11 किलोमीटर। तो जनाब ये जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब कराची की तरफ चलते हैं और कराची में ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 सेंटीग्रेड यानी कल से कम है।
कल जो है वो कम से कम वहाँ पे 36 34 था, आज 33 सेंटीग्रेड है। तो कम से कम दर्जा हरारत कराची में जो है वो 28 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 62% रहेगा। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 19 किलोमीटर। तो कराची वालों इतना कोई बुरा मौसम नहीं होने वाला, गर्म और खुश्क तो रहेगा लेकिन मामला और हालात जो है वो सेटल्ड ही रहेंगे और कुछ अच्छा मौसम जो है वो देखने की जो है वो गुंजाइश अभी बाकी है। ये थी लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची की जो है वो अपडेट्स और हम आपको जो है वो ये बता रहे हैं कि दर्जा हरारत जो है कहाँ कितना कैसे जो है वो रहेगा। और ये तो थी कुछ जो है वो हमारी इसके हवाले से बात जो हमने आपको जो है वो की है। अब जनाब हमारा क्योंकि ज़ाहिर मजीद भी हमने आपके साथ जो है वो शेयर करना होता है, आपको बताना होता है, तो हम आज का जो है वो टूर भी आपके साथ जो है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बुक की तरफ चलते हैं। आज की हमने जो है वो बुक भी देखनी है कि आज हमारे पास जो है वो बुक कौन सी है। तो बुक के लिए जो है वो हमें ज़ाहिरी बात है कि थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, फिर मैं आपको ज़रा तसल्ली से बुक के हवाले से जो बताती हूँ। आज की बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है और बुक अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपको 7 success कीज चाहिए, आपको अगर ऐसी रेमेडीज चाहिए कि आप जो है वो किस तरह से जो है वो कामयाब तरीन लोगों के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, तो फिर जनाब आपको करना है क्या, आपको पढ़नी है ये बुक जो मैंने रिसर्च करके आपके लिए निकाली है और आप इसको पढ़ के देखिएगा। इसके सोशल मीडिया पे व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स इतने ज्यादा हैं और लोग इससे इतने मुस्तफीद हो रहे हैं और आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे बुक की तरफ। जी, टुडे बुक में जो है वो आज हमारे पास जो है वो मिलीनियर सक्सेस हैबिट्स है, जो कि मिलीनियर सक्सेस हैबिट में विल टीच यू द हैबिट यू नीड टू बिकम अ फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड मेक अ बिग डिफरेंस इन द वर्ल्ड अलोंग द वे। I have been studying entrepreneurship and business for the couple of years now and I'm so happy कि ये जो बुक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है वो अगर आप इसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक साल में जो है वो कामयाबी की उन सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं अगर आप ये हैबिट्स जो है वो अपना लें। I started seeing this guy named Dan एंड डैन जो है वो इसने जो है वो राइटर है इस बुक के और उन्होंने ये अपनी जिंदगी से रिलेटेड जो है वो इस किताब को जो है वो शेयर किया है। ग्रेट एडवाइस जो है इसमें बहुत से इंस्टेड ऑफ स्किपिंग एंड एड लाइकिंग्स एंड नॉर्मली डू, उन्होंने इसमें तमाम चीजें जो है वो सक्सेस के हवाले से जो हैबिट्स हैं वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दी हैं। डैन वाज एडवर्टाइजिंग हिज बुक, खास तौर पर जो है वो उन्होंने इसका जो शुरू किया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये बुक इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और इसमें जो डैन जो इसमें बताते हैं वन ऑफ द एड जो मैंने आई सीन दैट, तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि आई एम ऑन वे टू डबलिंग माई इनकम एंड आई एम द हैप्पीएस्ट आई हैव एवर बीन। यानी कि कोशिश उन्होंने की कि वो जो इनकम कमाते हैं वो डबल हो जाए। तो उन्होंने जब ये 7 कीज जो है उनको अपनी जिंदगी में शामिल किया जो नॉर्मली आपको इस बुक के अंदर ही मिलेंगी और आप जो है वो पढ़ेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा, जिसमें से 3 चीजें जो है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि फाइंड योर वे बाय द डूइंग द 7 लेवल्स, डीप एक्सरसाइज एंड यू मोटिवेशन एंड एनर्जी विल स्काई रॉकेट्स। And second is focus on your strengths, not your weaknesses. If you want to be hyper and more productive, आप यकीन करें कि अगर आप अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू कर देना और अपनी प्रोडक्टिव जो चीजें हैं वो तो प्रोडक्टिव हैं ही हैं, उनको तो ज्यादा आप जो है वो मत छेड़ें, लेकिन जो आपकी वीकनेसेस हैं एक तो वो किसी के साथ शेयर ना करें और दूसरे उस पर काम करें, उसको पावर करने की कोशिश करें। यानी अगर कोई बंदा कोई चीज कोई काम नहीं कर सकता है, उसकी वीकनेस है, तो उसको वो काम करने पे उसको तवज्जो देनी चाहिए और अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए। तो डैन कहते हैं कि वेक अप द हीरो इनसाइड ऑफ यू एंड लेट देम टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो जनाब सक्सेस हैबिट्स जो है ये मिलीनियर खास तौर पे जो इसका नाम है ये आपको इतना अमीर कर देंगी, इतना अमीर कर देंगी अगर आप ये बुक पढ़ेंगे कि आपकी सोच होगी, आपको इसमें से जो है वो इस तरह की जो है वो आदतें अपनाने को मिलेंगी जो डैन ने अपनाई और फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को दुनिया में जो है उन्होंने पाया कि उनकी इनकम जो वो कमाते थे वो डबल हो गई। बहुत से माहिर नफ्सियात कहते हैं, मेरा भी मानना है बीइंग अ माहिर नफ्सियात, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं अगर वो लाख रुपया कमाते हैं तो आप भी लाख रुपया ही कमा सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए थिंक अबाउट इट, सोच को बदलिए,
اپنے فرینڈز کی جو ہے وہ لسٹ کو بدلیے، اپنے لیول، اپنے سٹینڈرڈ، اپنے سٹیٹس کو بدلیے، کیونکہ جب تک آپ ان سب چیزوں کو نہیں بدلیں گے تب تک آپ دنیا میں، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم غریب رہ گئے، ہم جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر 20,000 کماتے ہیں تو آپ 50,000 نہیں کما سکتے، کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے وہ تھاٹس جو ہے وہ وہیں تک رہ جائیں گی جو وہ 20,000 کماتے ہیں، اسی تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو سروائیو کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیے۔ موٹیویشنل جو ایک ٹاپکس ہیں ان کو بھی ہم آگے پروگرام میں جو ہے وہ شریک کریں گے، شامل کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی کہ مزید جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ اور کیا کیا جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے لیے بک جو ہے وہ چن کے لے کر آتی ہوں، آج کی بک میں کہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے میری طرف سے، گفٹ ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے، اور یہ ہیبٹس اگر آپ کی لائف میں آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو امیر سے امیر ترین بندہ بننے کے حوالے سے کوئی نہیں روک سکتا دنیا میں۔ اور یہ بک جو ہے وہ ڈین نے بہت خوبصورت لکھی ہے، اس میں جو پوائنٹس ہیں، اس میں جو آپ اگر وہ عادتیں اپنا لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں تو بہت بہت کمال بک ہے، ضرور پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو ہم اب لے کر چلتے ہیں ذرا کچھ سیر کی طرف چلتے ہیں۔ نیچر کے قریب رہنا ہر شخص کی جو ہے وہ ضرورت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نیچر کے قریب نہیں رہتے، ہم پلیوشن کے قریب رہتے ہیں، ہم ڈرٹس کے قریب رہتے ہیں، ہم ڈرٹوز کے قریب رہتے ہیں، تو ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے لیے اور مائنڈ کی ریلیکسیشن کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں پلان نہیں کی ہوتی ہیں، نہ فیملی کے لیے پلان کی ہوتی ہے۔ بیچارے بچے جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ بابا ہمیں کہیں سیر پہ لے جاؤ، اور بابا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں آفس کے کام کروں یا میں آپ کو سیر پر لے کر جاؤں۔ تو سیر پہ ضرور لے کے جانا ہے۔ بچے جب آپ سے جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بیگم صاحبہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ بھائی ہمیں اب اپنا ایٹماسفیئر چینج کرنا ہے، ہمیں کہیں باہر جانا ہے، جو مرضی کریں، آفیسز کے کام ہوتے رہیں گے، یہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، لیکن اپنے بچوں کے لیے ان کو نیچر کے قریب رہنے کے لیے آپ ان کو ٹور پہ ضرور لے کے جائیں، اور جو ٹورز میں آپ کو دکھا، سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں کے شمالی علاقہ جات اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں لاسانی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں اور وسیع ترین گلیشیئرز کے علاوہ دنیا کا بلند ترین اور وسیع ترین سطح مرتفع دیوسائی بھی موجود ہے، اور یہ جو دیوسائی کی خاص بات، یہاں پائے جانے والے نایاب بھورے ریچھ بھی ہیں۔ اس نوع کے ریچھ دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے، اور یہ ریچھ آپ جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ خاص طور پہ معدویت کا شکار ہوتے ہیں، اور دیوسائی سطح سمندر سے اوسطاً 13,500 فٹ بلند ہے۔ اس بلند ترین چوٹی شتونگ ہے جو اس کے پاس آس پڑوس میں واقع ہے، اور 16,000 فٹ بلند ہے۔ دیوسائی کا کل رقبہ 3,000 مربع کلومیٹر ہے، اور سال کے 8 تا 9 مہینے دیوسائی مکمل طور پر برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں 30 فٹ تک برف پڑتی ہے، اور اس دوران پاک فوج کے ہیلی کاپٹر تک اس کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ یہی برف جو ہے جب پگھلتی ہے تو دریائے سندھ کی کل پانی کا جو 5% حصہ ہوتا ہے، ان پانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ستپارہ جھیل پر ایک بند زیر تعمیر ہے۔ یہ بند ہے وہ جو زیر تعمیر ہے۔ اتنا خوبصورت جگہ ہے یہ دیوسائی نیشنل پارک کہ آپ یہاں جائیں گے آپ کا یہاں سے آنے کو دل نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ یہاں کی اسپیشلٹی جو ہے وہ یہاں کے بھورے اور نایاب ریچھ ہیں جو آپ کو دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ اور اگر آپ یہاں جاتے ہیں تو یہاں پر اگر سردیوں کے موسم میں آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اتنی جو ہے وہ اوپر تک جو ہے وہ برف جم جاتی ہے کہ خاص طور پر پانی کا جو 5واں حصہ تک ہے وہ بھی برف سے جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے، اور کوئی بھی وہاں پہ ہیلی کاپٹر تک جو ہے وہ وہاں پہ سروائیو جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جناب یہ راستہ سکردو سے ہوتا ہوا جو ہے وہ جاتا ہے۔ دیوسائی 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے سکردو سے، اور جیپ کے ذریعے 2 گھنٹے میں ستپارہ جھیل اور ستپارہ گاؤں کے راستے دیوسائی پہنچا جا سکتا ہے۔ تو سکردو جانے کے لیے اسلام آباد سے روانہ جہاز جاتا ہے جو محض 40 منٹ میں سکردو ہمیں پہنچا دیتا ہے، مگر فلائٹ موسم کے مرہون منت ہوتی ہے کیونکہ کم ہی جو ہے وہ موسم جو ہے وہ اچھا ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پاکستان کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو دیوسائی نیشنل پارک جانا بالکل نہیں بھولنا، اور یہاں کے ریچھ جو ہے ان کے ساتھ بالکل میں تصویر اتروائیے گا ذرا دور دور رہ کے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ چپک چپک کے تصویر اتارے ہو تو مسائل ہو جائیں۔ یہ میں ایسی چیزیں نکال کے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں جو اتنا منفرد نظارہ ہے پاکستان کے، وہ جگہیں ہیں جو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت قسم کی جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے دیوسائی نیشنل پارک جہاں پر آپ نے جانا ہے، اور یہ معاملات جو ہے وہ بڑے کریٹیکل ہو جاتے ہیں جب ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کہیں جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے۔ پاکستان میں ٹورزم اتنی زیادہ ہے،
اگر آپ ایک ٹورسٹ بن کے پورا پاکستان گھومے نا, جو کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ کاش کوئی ایسا پروگرام مل جائے کہ جو میں پورے پاکستان میں گھومتی پھروں اور دکھاتی پھروں کہ یہ دیکھیے پاکستان کی خوبصورتی, یہ دیکھیے پاکستان کی خوبصورتی. مطلب آپ ٹریول میں رہیں اور آپ پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں اور آپ کو اس صوفے پہ بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملے, آپ سارا ٹائم جو ہے وہ باہر پھرتے رہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ سوچے جو ہے وہ آ جاتی ہیں جب بہت عرصہ ہو جائے آپ کو جو ہے وہ انڈور بیٹھ کے, تو پھر آؤٹ ڈور نکلنے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے. لیکن آؤٹ ڈور ناردرن ایریاز میں, بھائی ویسے نہیں سڑکوں پہ نکلنے کا دل نہیں کرتا, ناردرن ایریاز پاکستان کے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ ہم ضرور جائیں گے اور سیر کریں گے. اور اللہ کرے کہ ہمارا کوئی پلان بن جائے مارننگ شو وہاں سے کرنے کا, یا مارننگ شو کو وہاں سے جو ہے وہ آن کرنے کا. اس پر بھی ہم جو ہے وہ ابھی میں اپنے طور پہ ہی ہے, لیکن ٹیم کے ساتھ بات کر کے اور ہم اپنے جو ہے وہ بات کر کے پھر بتائیں گے کہ ہم وہاں سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور آپ کو جو ہے وہ ٹوریزم کے حوالے سے کسی ناردرن ایریا میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو جناب یہ تو تھی آج کی کچھ چیدہ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام بھی کہ جو ہم لے کر چل رہے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے کچھ فیشن کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, کچھ میک اوور میک اپ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, تو آج ہمارے پاس کیا ہے جناب, پہلے چلتے ہیں ٹوڈے میک اپ کی طرف. جی کس کو میک اپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا. میری مجبوری ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا, باقی سب کو اچھا لگتا ہوگا, لیکن مجھ جیسی بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جن کو نہیں اچھا لگتا ہوگا. مجھے بھی نہیں اچھا لگتا, یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے میک اپ کر کے بیٹھنا, ورنہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ میک اپ کریں. میک اپ کے بغیر زیادہ سکون ہوتا ہے. تو جناب جو لوگ اپنے ہیئر سٹائل کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں میری طرح, میں میک اپ کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں, ہیئر سٹائل کے بارے میں بہت کانشیس ہوں. بالوں کے حوالے سے میرے معاملات جو ہے نا وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں بال آپ کے اچھے بنے ہو نا تو آپ اچھے لگتے ہیں, میک اپ جیسا مرضی ہوا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میک اپ تو ہلکا پھلکا بھی چل جاتا ہے, لیکن بال بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جوڑا, جب آپ آج میں بھی سوچ رہی تھی, میں بھی اپنے میک اپ آرٹسٹ سے کہہ رہی تھی یار میرا جوڑا بناؤ, وہی مجھے جو ہے وہ آج کوئی لیٹسٹ جو ہے وہ جوڑا سٹائل دو. تو اس پہ پھر ہم نے کہا کہ نہیں, ہم ایک دن ٹرائی کریں گے کہ کیا ہمیں جوڑا سوٹ کرتا ہے, اس کے بعد ہم جوڑا بنائیں گے. تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیڈیز کے لیے خاص طور پر جو ہے فنکشن میں اگر آپ جانا چاہتی ہیں اور کوئی جو ہے وہ پارٹی اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں, کوئی منگنی, کوئی اس طرح کے فنکشن میں, تو آپ اس طرح کے جوڑے جو ہے وہ بنا سکتی ہیں. اور یہ جوڑے جو ہے وہ بہت ہی مزے کے, بہت ہی سافٹ امپیکٹ دیتے ہیں. اب وہ جو ایک جوڑے جو پہلے پرانے زمانے کی آنٹیاں لگاتی تھی نا, وہ گول گول بڑے والے, اب وہ جوڑے نہیں چلتے. اب اس طرح کے فلاورز والے اور ٹویسٹ والے اور بریڈز والے جوڑے جو ہیں آگے سے فرنٹ سٹائل, آئی لو دس سٹائل. اور یہ جو ہے وہ بہت بہت کم لوگوں کو جو سوٹ کرتا ہے, جن کا منہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ جوڑا جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی خواتین کو بھی سوٹ کر جاتا ہے. یہ جو جوڑا آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی ایج کی خواتین بھی بنا سکتی ہیں اور گرلس بھی بنا سکتی ہیں. یہ عام کیجول جوڑا ہے جو اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں شاپنگ پر یا ادھر کھانے پینے پہ تو وہ بن سکتا ہے. یہ والا جو جوڑا ہے یہ کسی پارٹی میں آپ جو ہے وہ اس کو جو بنا سکتے ہیں, کسی بھی فراک کے ساتھ, ساڑی کے ساتھ یہ جوڑا جو ہے وہ یوز ہو سکتے ہیں. اور لیکن ان پہ محنت بہت لگتی ہے اور یہ آپ خود سے نہیں بنا سکتے, یہ آپ کو بنوانے پڑیں گے. تو یہ پکچر جو ہے وہ آپ لے کے رکھ سکتی ہیں. نہ لینا چاہیں ہلدی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک ہاف ٹی اسپون بھی لے سکتے ہیں. کٹی لال مرچ جو ہے وہ 1 چائے کا چمچ, لیموں کا رس 3 کھانے کے چمچ, دہی اس میں آپ جو ہے وہ آدھا کپ لے سکتی ہیں. تیل جو ہے وہ اس میں یعنی آئل جو ہے وہ آپ حسب ضرورت یا جو ہے وہ لے سکتی ہیں, یا 1.5 کپ بھی لے سکتی ہیں. مکھن جو ہے اس میں آپ لیں گی وہ 4 اونس لیں گی. ادرک اور جولین 2 کھانے کے چمچ, اور لمبی کٹی ہوئی ہری مرچ جو ہے وہ 6 عدد آپ اس میں جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گی. ترکیب ذرا نوٹ کر لیجئے کہ 1 کلو چکن کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ آپ نے اس میں جو ہے 1.5 ٹی اسپون جو چائے کا چمچ نمک, اور 1 چائے کا چمچ جو ہے بھنا اور کٹا ہوا ثابت دھنیا, اور 1 چائے کا چمچ بھنا اور کٹا ہوا زیرہ, اور 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن, اور 1 چائے کا چمچ گرم مسالہ, اور 1 چائے کا چمچ پسی لال مرچ لے کر آپ نے اس میں ہلدی اور یہ تمام جتنا بھی آپ نے جو ہے وہ مسالہ بنایا ہے وہ اس کے اندر مکس کر دینا ہے, جس میں لال مرچ 3 کھانے کے چمچ, لیموں کا رس اور 1.5 کپ دہی بھی شامل ہے, اور 3 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میرینیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ رکھ دیجئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک برتن میں جو ہے وہ آئل لینا ہے,
اور اس میں جو ہے وہ میرینیٹ کی ہوئی چکن کو ہلکی آنچ پہ اتنا پکانا ہے کہ وہ تیار ہو جائے. پھر اس میں جو ہے وہ 4 اونس مکھن اور 2 کھانے کے چمچ ادرک جولن اور 6 عدد لمبی کٹی ہوئی مرچ شامل کر کے پکا لینی ہے اور یہاں تک کہ چکن گل جائے اور خشک ہو جائے. آپ کو پتا ہے یہ تیار ہو جائے گی آپ کی چکن مکھنی بوٹی. بہت ہی مزے کی بنے گی. آپ اس کو ٹرائی کیجئے, آج لازمی بنائیے, یہ بہت مزے کی ڈش ہے. اور اگر آپ کے گھر میں آج مہمان آ رہے ہیں تو لازمی چکن مکھنی بوٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سرو کیجئے. آپ کی جو ہے وہ بہت تعریف ہوگی, پکی بات ہے, لکھوا لیں مجھ سے. تو آج چکن مکھنی بوٹی بن رہی ہے, پھر کہاں کہاں بن رہی ہے سارے ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں. اب آپ لوگ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے, تو میں ہی آپ کو نظر آ رہی ہوں, تو لیکن پھر بھی آپ جہاں سے ہاتھ کھڑے کریں گے وہاں سے مجھے پتا چل جائے گا کہ آواز جو ہے کچھ جو ہمارے سوشل ٹاپکس ہیں, جو ہماری سوشل چیزیں ہیں, ان کو ہم ایوانوں تک پہنچا سکیں. اور آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں, ٹینشنز ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم آگے تک جو ہے وہ اس کا حل نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. تمام پروگرامز آپ لوگ سارا دن صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کہ اس چیز کا حل کیسے نکلے گا, اس کا حل کیسے نکلے گا. لیکن پھر اینڈ ٹو اینڈ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے بغیر کسی کنکلوژن کے جو ہے وہ چیزیں ہمیں سائننگ آف کرنا پڑتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. آخر یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا, اس پروسیس سے ہم کب تک لڑتے رہیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہ اس تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار, جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں. ان کا تجزیہ بڑا سالڈ انداز سے کرتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ صاف اور واضح الفاظ میں کھری کھری باتیں بھی کر دیتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ ان کا نام ہے سیف الرحمان. تو آپ سب لوگ جانتے ہیں, ویری وارم ویلکم سیف الرحمان صاحب, آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا اور مارننگ میں گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور ان مشکلات سے ہمیں نکالے بس. آمین آمین. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی. بہت دیکھیں حالات آؤٹ آف کنٹرول. میں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہوں کہ ہم چونکہ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں اینڈ آئی ہیو پاسڈ اباؤٹ 36 ایئرز اس میں میں نے گزار دی ہیں, اور ہم گراس روٹس لیول پہ ہر لیول پہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. بالکل. اور میں بعض اوقات ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں, آپ بعض اوقات ہمیں پنجابی میں لوگ چھیڑ دیں کہ جی تسی ہر چیز مامے لا رہے ہو, صحیح بات ہے, ہر بات میں آپ یو آر پوکنگ یور نوز, ہر چیز میں آپ دخل دیتے. تو میں کہتا ہوں یار یہ جو میں نے اب دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ ایک غیر منتخب پارلیمنٹ ہے. واہ واہ. یعنی عوام کی ایک نمائندہ, ایک غیر منتخب پارلیمنٹ. کسی نے منتخب نہیں کیا, لیکن عوام. ہاں اب دیکھیں نا, کیونکہ آپ نے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے, پولیٹیکل بھی ہیں, اخبار کے صفحات آپ دیکھیں, آپ چینلز پہ بات کرتی ہیں, معیشت پہ کرتی ہیں, پھر مہنگائی پہ کرتی ہیں, لوگوں کا مسائل ہیں, اگر کہیں پہ ریپ کا کیس آ گیا وہ ڈسکس ہوا. یہ سارے جتنے بھی معاشرے میں تشدد, فرقہ واریت, ایشوز تو ہیں نا, ایشوز تو ہیں, تو ایشوز تو یہ میڈیا ہی لے کے جاتا ہے. بالکل. ابھی اگلے ہی روز مجھے ایک جگہ پہ اسپیچ کے لیے بلایا گیا, تو اس میں اور بھی جرنلسٹ تھے. وہ اسلامک اسٹڈیز کوئی سینٹر ہے ہمارے اسلامک یونیورسٹی کا, ان کے اور تعاون سے کوئی تھا, تو وہ پرسیپشن مینجمنٹ پہ تھا. اچھا. تو میں نے کہا نہیں یہ بڑی, اس میں میڈیا کا رول کیا ہے پرسیپشن مینجمنٹ میں, یہ کہا گیا. اچھا. تو میری جب اسپیچ آئی تو میں نے کہا نہیں میڈیا سے تو بہت زیادہ توقعات آپ نے وابستہ کر لی ہیں. صحیح ہے. آپ نے تو اس کو چوتھا ستون پہلے کہتے تھے, اب پہلا ستون بنا دیا. اب آ جاتے ہیں اس ایشو پہ جو آپ نے مہنگائی پکا. جب ہم لوگوں میں گلتے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو ہمیں اکثر اخبار میں, ہمارے چینلز پہ لوگ بلز لا کے دکھا رہے ہیں, دیکھیں جی میری تنخواہ 20,000 ہے, 10,000 بل دیکھیں. اور ہم بعض اوقات افسران کو, لیسکو, وابڈا کے, دیگر محکموں کے پوچھتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا, ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے, جتنا کوئی استعمال کر رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بعض اوقات پسینوں میں پوری رات بسر کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں. اب مہنگائی دیکھیں, مہنگائی کے بارے میں یہ جو طلب و رسد والی بات ہے نا, یہ بھی ایک بڑا پرانا بہانہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. طلب و رسد تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بعض اوقات ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, شارٹیج ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, حکومت وقت, وہ کسی طرح بری ذمہ نہیں ہو سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ فلاں چیز کی شارٹیج ہوگی یا پیداوار کم ہوگی, لوگ ٹماٹر کھانے کم کر دیں, لوگ گندم کیوں نہیں کم کھاتے, لوگ چینی کم کر دیں. یہ چیزیں آپ دیکھیں نا, ان چیزوں سے
یہ بحث مباحثے سے مسائل آپ یہ دیکھیں سر کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اضافے کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، چینی بڑھ گئی، انڈے بڑھ گئے، سبزیاں، پھل، فروٹ، آٹے کی قیمتیں، آٹا 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب کر دیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ چکی مالکان نے جو ہے وہ 20 روپے آٹے جو ہے وہ بڑھا دیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ یہاں سلسلہ ہو رہا ہے. کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. بالکل ہم نے بات کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے، ہم نے نشاندہی کرنی ہے. کرنا یہ حکومت وقت نے ہے، ان کے پاس ایک پورے اور یہ کہہ دینا کہ چینی میں یا آٹے میں جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ انوالو ہے یا فلانی حکومت انوالو ہے، اور آپ سے اگر سب چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈال دینا، یہ تو برسوں سے چلتی آ رہی ہے. میں تو بلکہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے پہ ہم لوگوں کو بڑی توقعات تھی، بہت توقعات، لیکن ہمیں یہ بات مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ہم آج تک یہی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آج غلط ہو رہا ہے وہ ماضی کا شخصانہ ہے. بالکل بالکل. اب ماضی سے تو باہر آ جائیں، تو میں جو ہم حال میں جئیں اور آنے والے وقت کی ہم پیش بندی کریں، منصوبہ بندی کریں. لیکن دنیا بھر میں جو سسٹم چل رہے ہیں، چلیں امریکہ چونکہ دنیا میں ایک بہت ریلیونٹ ملک ہے، بہت بڑی طاقت ہے. اب دیکھیں ریپبلکن کی حکومت ہے، ڈیموکریٹس ہیں دوسری بڑی پارٹی. کیا اگر نومبر میں ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ٹرمپ یہ چھوڑ کے گیا؟ نو، وہ یہ نہیں کہیں گے. ظاہر ہے ان کے پاس ہر چیز کی پوری تیاری ہے. ایگزیکٹلی وہ یہ بات کہیں گے ضرور، لیکن کام کریں گے. بالکل. یعنی 24 گھنٹے میں ان کا پورا سسٹم پورا فعال ہو جاتا ہے. صحیح. 24 گھنٹے میں معیشت چلنی شروع ہو جاتی ہے نئے انداز میں. 24 گھنٹے میں ایڈمنسٹریشن نئے انداز میں شروع ہو جاتی ہے. سر یہ تو یہاں آپ کو 2 سال لگے، ڈیپینڈ کرتا ہے. 2 سال کا آپ سٹارٹ ہی نہیں لے سکے. یعنی 2 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے الماری کھولی وہ خالی تھی. اب یہ کیا جواب تھا؟ عمر صاحب تو یہی کہہ رہے تھے، وہی کہہ رہے ہیں میں آگے چابیاں لگائیں، تجوری کھولی تو وہ خالی تھی. بس یہ بہانہ اب نہیں چلے گا. لوگوں نے جینا ہے، نہیں چلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. روزمرہ کے میں. اور پنجاب میں آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کے 1700 پرائس میجسٹریٹس ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ وہ 1700 پرائس میجسٹریٹ کیا کر رہے ہیں؟ کسی جگہ پہ آپ کو ان کا محسوس ہوا ان کی پریزنس؟ آپ کو اب آٹا، میں اس دن غور کر رہا تھا کہ جی 80 روپے یا جہاں بھی 3 سے 4 ہزار روپے من. آپ 80 روپے نہ دیکھیں، 80 روپے تو شاید کم لگتے ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ من کا حساب کریں گے، 40 کلو کا وزن دیکھتے ہیں تو یہ 3-4 ہزار روپے من کا جو کس طرح ایک عام آدمی جی رہا ہوگا. جی سر، بہت مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے، جہاں پر حکومت ہر وقت جو ہے وہ عام آدمی کی بات کرتی ہے، اور مہنگائی میں دن بہ دن جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اور اب ایک اور پنجاب کابینہ نے جو 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سٹاپ گیپ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا جی، ایڈ ہاکزم، کہ اچانک ان کو کوئی بات، کوئی انکشاف ہوتا ہے کہ یہ بحران جنم لے چکا ہے. جبکہ دیکھیں گورننس ہوتی ہے نا، سر درآمد کرنے میں تو یہ ظاہر ہے ہماری صرف ہو رہا ہے. اپوزیشن کر رہے تھے یہ والی حکومت. ان 20-22 سالوں میں اگر یہ سنجیدہ ایشوز پر تھوڑا کام کر لیتے تو متبادل منصوبے بن جاتے ان کے پاس. ان کے پاس ہر چیز کا کوئی توڑ ہوتا. کیونکہ گورننس کے بارے میں جو میں کہتا ہوں اپنے طور پہ، اور یہ دنیا کا ایک مسلم اصول ہے، گورننس ہوتی ہے پیش بینی، فور سائٹ، پہلے دیکھ لینا وقت، اور پیش بندی. وقت سے پہلے اس کا تدارک سدباب سوچ لینا. اب یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ رات کو بحران جنم لیتا ہے، اگلے دن وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ فعال ہو جاتے ہیں. ہاں جی. اور بعض کا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے تو یہ نوٹس میں نہیں آیا. اب دیکھیں اتنی بھول پن سے تو، اتنی معصومیت سے تو آپ حکومت نہیں چلا سکتے. کیا آپ کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننے کا شوق تھا؟ جی شوق، ہابی تو نہیں ہے. ہابی لگ رہا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہابی نہیں ہے، ہابی لگ رہی ہے. اٹس اے ویری سیریس میٹر. دیکھیں ہم لوگ تو پھر انجوائے بھی کر لیتے ہیں لائف میں، یہاں بیٹھ کے بحث بھی کر سکتے ہیں. اگر میرے سینے، میرے شولڈرز پہ ایک سلیب ہو لوگوں کی ذمہ داری کی، تو مجھے تو 24 گھنٹے نیند نہیں آنی چاہیے. اور سنیں موصوف تو 2:30 بجے اٹھتے ہیں سوئے. کبھی تو یہ آپ تجزیہ کاروں کو زیادہ پتا ہے. اس کی وجہ سے جو وزیر اعظم صاحب اکثر ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ اندر کی خبریں لا کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آن کر دیتے ہیں. کبھی تو 2:30 بجے سوئے اٹھتے ہیں بڑی گالا میں. وہ کہہ رہی ہے وہاں پہ وہ کیا کام، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کام نہیں کر رہے، لیکن کام کی کچھ سمت کا تعین کر لیتے، کسی کی بات سن لیا کریں. جی بالکل. اوور کانفیڈنس سے نظام نہیں چلتے. صحیح. اگر میں خود کو، یہ تو ہم پہلے گلا تو ہم پہلے نواز شریف سے کرتے رہے ہیں، شہباز شریف سے گلے تو چل ہی رہے ہیں، جاڑیں ڈالتے رہے ہیں، اور بیوروکریٹس کو کہتے تھے آپ کو کچھ نہیں پتا، مجھے جو پتا ہے.
تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ سر اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈے یہاں 150 روپے درجن ہو گئے، یہاں پہ معاملات اور حالات ایسے ہو گئے کہ جو آئل ہے اس میں درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم جو ہے وہ آئل جو ہے وہ اس میں بھی 20 روپے جو ہے وہ بڑھ گئے. یعنی ایک بندہ جو 100 روپے میں جو ہے وہ آئل، چینی اور پتی 3 چیزیں لے آتا تھا، اب وہ صرف ایک آئل خرید سکتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ چینی اور پتی جو ہے وہ تو گئی. اب وہ جب گئی تو آپ کے گھر میں جو آپ کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، جو لوگ ہیں وہ پیسے تو اتنے کے اتنے ہی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو وہاں تو آپ کی سیلریز بڑھی نہیں، ڈیڈکٹ ہو گئی کہ جی کرونا تھا، کووڈ کے معاملات تھے، تو آدھی سیلریز بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، اور کچھ 6 مہینے سے جو ہے وہ بے روزگار بیٹھے ہیں. تو سر اس سچویشن میں اگر اس طرح بام پہ بام جو ہے وہ عوام پہ مہنگائی کے گراتے رہیں گے تو عوام کو کیا مطلب، پھر وہی والی بات آ گئی کہ سکون قبر میں. بڑا خوفزدہ ہوں. یہ آنے والا وقت جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ کرمنلائزیشن آف سوسائٹی ہو جائے گی. یہ تو بہت یعنی اس میں جرائم بڑھ جائیں گے. ایسے واقعات ہمارے نوٹس میں آئے ہیں اور پولیس والے بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ کئی گھروں میں ڈاکے پڑتے وقت ڈاکوؤں نے کہا، نوجوان ڈاکو، کہ جی ہمارے گھروں میں روٹی نہیں پک رہی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈاکہ مار رہے ہیں، ہمارے گھروں میں روٹی نہیں پک رہی ہے، مجبور ہو کے آپ سے یہ چھین رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیں. پھر دیکھیں ایسے معاشروں میں جو ہے چھیننے کا کانسیپٹ جو ہے وہ پروان پکڑ لیتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. اور یہاں پر آپ پچھلے 2 سالوں میں دیکھ لیں سر کہ کس قدر جو ہے وہ کرائم بڑھا ہے. اسٹریٹ کرائم سے لے کر ڈکیتی کی وارداتوں سے لے کر قتل و غارت تک چیزیں اس طرح جو ہے وہ مسڈ مینج ہیں کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آتی. نہ پولیس ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، نہ کوئی اعلیٰ حکام اس پر جو ہے وہ کوئی بات کر سکتے ہیں. مہنگائی ہے تو وہ آپے سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اس پر آواز اٹھاتے ہیں تو پھر آوازیں بند کر دی جاتی ہیں. یہ آواز کب تک بند ہوتی رہے گی؟ نہیں دیکھیں، آواز کب تک بند ہوگی؟ آواز بند ہونی ممکن نہیں ہے. میرے اپنے ادارے کے سربراہ 206 دن ہو گئے ہیں، وہ جیل میں ہیں اور ان کے اوپر ایک بڑا 34 سال پرانا ایک مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے، اور وہ پھر ان کے اوپر باقاعدہ کوئی چارج فریم بھی نہیں ہوا. جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ سارا دباؤ اور جبر جو ہے، میں تو اس کا ہم نے دیکھا، میں تو ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. صحیح بات ہے. ان ادوار میں بھی اس طرح کی یہ معاملات نہیں تھے. یہ میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ڈیموکریسی کہتے کس کو ہے، لیکن ڈیموکریسی پہلے تو سمجھایا جائے کا نام ہے. جو جمہوریت ہے، جمہور کی آواز سننے کا نام ہے، جمہور کو شراکت دینے کا نام. آپ شراکت دینے کی بجائے جو ان کی بات کرتا ہے یا جو خود اپنی بات کرتے ہیں ان کا آپ گلا دباتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہتھ کنڈے، یہ تو بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو قرون وسطیٰ یا قرون اولیٰ کا دور تھا، جو ماضی میں کبھی مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے اور کھڑے کھڑے آپ کو زندہ چنوا دیتے تھے، یہ تو تقریباً مجھے لگ رہا ہے یہ تو وہ بادشاہ سلامت کی حکومت آ گئی ہے. نام ووٹوں کا لیا جا رہا ہے. ہمارا 2.25 کروڑ ووٹر ہے پیچھے، تو 2.25 کروڑ ووٹر یہ تو نہیں کرتا تھا کہ آپ گلے دبائیں لوگوں. یہ تو وہ والے حالات ہو گئے کہ ایک روشن دان ہوا کرتا تھا اور اس میں جو ہے وہاں پر بھی اب جو ہے وہ اس کو بھی بند کر دو کہ یہاں سے جو ہے وہ مچھر آنے کے امکانات ہیں، یہاں سے ڈینگی پھیلنے کا جو ہے وہ خطرہ موجود ہے. اب وہ روشن دان بھی جب بند ہو گیا اور آپ کو کہیں سے جو ہے وہ ہوا کا تازہ جھونکا بھی میسر نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کیا سانس لیں گے، کیا جئیں گے، اور آپ اس میں جو ہے وہ ایک نارمل اور ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ کیسے گزاریں گے؟ گھٹن ہے. دیکھیں، ایک تو لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، مشکلات پیدا ہوگی. ہمارا میڈیا تو بہت ہی سفر کر رہا ہے. بہت سفر کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایسے میڈیا کے لوگ جو بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، باقاعدہ تنخواہوں کی ان کے مسائل ہیں. یعنی آپ کی پالیسیاں آتی ہیں، آپ نے ایسی بنائی. پھر دیکھیں حکومت، دیکھیں معیشت چلاتی ہے میڈیا جو لانے والے ہیں. جی، میڈیا وہ جو عوام کو سچ دکھانے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ کھیل کے جو ہے وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ، کسی بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. وہی آپ والی بات کہ بغیر کسی جو ہے وہ ووٹ کے اور سجیسٹ ہو کے اور نومینیٹ ہو کر آنے والا میڈیا کہ جو ہے وہ سب جگہ پر جو کام کر رہا ہے، لیکن ہم ہی مجبور ہیں، ہمارے ہی ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ہمارے ہی زبانیں جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا یہ سارا کچھ.
صحیح. خواہش ضرور تھی کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, صحیح, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی, بس وہ بن کے ختم ہو گئی خواہش. انہوں نے کہا جی کہ چلو موج میلہ تو ہوگا چند دن جی, لیکن یہ نہیں تھا کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. ذمہ داری بہت بڑی. دوسرا یہ تھا کہ ایک تو غیر سنجیدگی تھی, دوسرا تیاری نہیں تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, اپوزیشن گورنمنٹ ان دا میکنگ ہوتی ہے, وہ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرتی ہے, سر اب کیا تیاری کرتی ہے. سیف الرحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا اوپینین کیا کہتا ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ حالات پاکستان کے مہنگائی کے جو چیزیں اگر ہم درآمد کرنا اس وقت میں شروع کر دیں گے, جہاں ہمارے خزانے آلریڈی جو ہے وہ خالی پڑے ہیں, تو اس وقت تو یہ تو ہم اپنا ہی پیسہ لگا کے جو ہے وہ چیزیں منگوا رہے ہیں اور لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہیں, کب تک ہم ایسا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہی ایڈ ہاکزم کی ہمیں جو پالیسی ہے یہ ختم کرنی پڑے گی. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب ہم گندم بھی درآمد کرنے لگے ہیں, بلکہ آ گئی ہے کچھ روس سے کچھ گندم آ گئی ہے, کچھ مزید آ رہی ہے, تو وہ فری میں تو نہیں آ رہی. اب وہ یہ ہے کہ اس پہ زر مبادلہ بھی خرچ ہو رہا ہے, ظاہر ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کم قیمت پر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں ایک قیمت کا جو توازن قائم کر لیں گے. صحیح ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایڈہاکزم ہے, اس کی بجائے یہ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے, اور تمام سیکٹرز پر ایک جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ, اس کے ساتھ کہ آپ کی تمام سیکٹرز پر نظر ہو, طلب اور رسد, سپلائی, ڈیمانڈ, کہاں پہ ہوڈنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ صارفین کمزور ہیں, کہاں پہ آپ دیکھیں نا صارفین کی کمیٹیاں, اس کو فعال بنایا جائے, اس میں باقاعدہ کام کیا جائے اس پہ. لیکن حکومت آپ دیکھیں نا, کل شبلی فراز صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا جی تمام اشاریے مثبت ہیں سوائے مہنگائی کے اشاریے. اب یہ بات ہمیں ایک دفعہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کی, وہ ہم کوئی 20-25 جرنلسٹ تھے اور وزیر اعلی آفس میں بیٹھے تھے, وہ آگے کہنے لگے, انہوں نے بڑے سارا بتایا جی ہمارے یہ کارنامے ہیں, ہم نے کہا جی ہم بڑے خوش ہیں, کچھ مہنگائی کے بارے کہتے ہیں ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو تقریباً سب 20-25 لوگ ہنس پڑے. تو اب وہ بجائے کہ اس بات کو کچھ محسوس کرتے, یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا اب مہنگائی میرا خیال اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کا جینا دو بار ہو گیا. اب بھی اگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر کب ہوگا؟ درآمدات کرنے کا تو یہ موقع ہی نہیں ہے, یہ تو جو ہے وہ ہمیں خود سے جو ہے وہ چیزیں بنانی ہے. ہمارے اپنے ہوم ٹاؤن میں اگنے والی یہ تمام چیزیں ہیں, ہمارے پاس ان کی فصلیں موجود ہیں جو ہم تباہ کر رہے ہیں, اور اپنی جو ہے وہ لیک آف کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ ان کے پاس جو ہے اتنا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے جو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اچھا سر, یہ تو ہو گئی مہنگائی کی بات. آپ یا میں مل کے اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے, ہم اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہاں ایک اور چیز اورنج ٹرین کے حوالے سے, جس کا آج کل جو ہے وہ صرف سرکل اس کو جو ہے وہ تھرو جو چلایا جا رہا ہے, ایگزامپلس کے طور پہ جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں کتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ لگ رہی ہیں. یہ بھی ایک ایکسٹرا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. ابھی وہ مسافروں کے لیے اس کو آن نہیں کیا گیا, اس میں بھی کہتے ہیں کہ حتمی مراحل میں ہے, اس کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کو سامنے لانے کے لیے. پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کو مدعو کیا جائے گا, اس کی ایک تقریب ہوگی. یہ اتنا پیسہ دکھاوا, لوگوں کو بلا کے چائے پانی پلا کے اس ٹرین کے افتتاح کرنے کی ضرورت کیا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ افتتاح تو اس کا ایک لحاظ سے پہلے ہو چکا ہے. میں نے بلکہ خود اس میں سفر کیا تھا. صحیح. اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف, جن کا یہ برین چائلڈ ہے, جن کا یہ پروجیکٹ ہے, وہ ہم باقاعدہ ان کا ایک اسٹیشن سے لے کے لکشمی چوک تک ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا, ایک فل فلیج انوگریشن ہوئی, ایک سیرمنی ہوئی. پھر میں بلکہ چین بھی گیا پچھلے سال کووڈ سے پہلے, تو وہاں ہم ان کے دفتر بھی گئے, جو ان کا ماسٹر پروجیکٹ جہاں پہ نورنکو کمپنی, ریلویز اور دیگر, اور وہ اس کو بڑا اپنا پرائم پروجیکٹ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. بلکہ میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی پوچھا تھا کہ آپ نے یہ 200-250 ارب کا منصوبہ کسی اور یہ پیسہ لگا دیتے, تو وہ کہنے لگے چین کی طرف سے ہمیں یہ پیکج ایک علیحدہ آیا تھا. اچھا. تو اس لیے ہم نے پھر اس پہ اپنی پرائرٹیز ان کو اس میں نہیں دے سکے, باقی ہم پرائرٹی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. البتہ یہ سی پیک کا پہلے حصہ نہیں تھا. اچھا. لیکن یہ تھا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے اس کو سی پیک میں ریکویسٹ کر کے شامل کرا لیا, اس وجہ سے آج یہ چل رہی ہے. صحیح. نہیں تو یہ تو عمران اس کو وزیر نواز شریف کا یا شہباز شریف کا پروجیکٹ کہہ گئے, یہ چلانے نہیں چاہ رہے تھے. وہ پھر سی پیک والوں نے, میں کیونکہ چائنا اکنامک نیٹ کے لیے لکھتا بھی ہوں, جو چائنا کا ڈیلی ہے اکنامک نیٹ جو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے پھر مجھے اطلاع آئی کہ اکتوبر 25 ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے. اچھا. تو اب یہ بھی میرے حال تقریباً اسی ڈیڈ لائن کے بتایا جا رہا ہے کہ اورنج ٹرین کی جو افتتاحی تقریب ہے, اس کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں, اس میں وزیر اعظم صاحب کو مدعو کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں ہیں.
لیکن وزیر اعظم صاحب کے آنے کے امکانات جو ہے ذرا کم ہے. تو سی ایم صاحب جو ہے وہ جو پنجاب کے جو ہے عثمان بزدار صاحب وہ اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپشنل جب اس کی تقریب ہوگی تو اس کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. اس میں جو مہمان آئیں گے, جو گیسٹ آئیں گے, جو آرٹسٹ ہیں, جو یہ چیزیں ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تقریبات سے نکلیں, لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو ورک. کیا کام کریں, بس کر دیں, کام کرنا چاہیے. جو کام سے ہم ہاتھ کھینچ رہے ہیں. اب ہمارے پروگرامز میں نا ایک معافی والا وہ جو ایک ہم ایک میوزک بھیجتے ہیں نا وہ معافی والا وہ مجھے جو ہے نا وہ مارننگ شو کے اوپر جو ہے وہ لگا دینا چاہیے تھا. ہن بس کر دے, وہ معاف کر دے, بس بہت ہو گیا, بس جو ہے نا ہمیں معاف کر دیں, کام کر لیں, خدا کا واسطہ کام کر لیں. یہ تقریبات, یہ مہمان, یہ داریاں, یہ چائے, یہ پانی, یہ بسکٹ بند کر دیں اس کو. اور آپ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کانسنٹریٹ آن یور ورک کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف کیسے دینا ہے. ہم غریبوں کو نوالا بھی چھین لیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور مجھ جیسے جو اور بیچارے لوگ ہیں جو اپنی سیلریز پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ پھر کہاں سے جو ہے وہ سروائیو کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے آپ کو بھی اس چیز میں شامل کر دیتی ہیں. تو بھائی کروں گی نا شامل, میں بھی تو محنت کر رہی ہوں نا, میں بھی تو جو ہے وہ سیلری بیسڈ ہی ہوں نا. اسی وجہ سے میں کروں گی شامل اپنے آپ کو کہ ہماری سیلریز تو اتنی کی اتنی رہتی ہیں لیکن ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ چکی ہیں, چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. آپ 150 روپے کے پہلے تو 120 کے چلے انڈے آ جایا کرتے تھے. انڈا تو ایک ایسی چیز ہے صبح ناشتے میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اب آپ 150 روپے کا وہ خریدیں گے تو آپ کا کتنا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے ان سب چیزوں میں. اور لگتا ہے بریڈ بڑھ گئی ہے, دودھ کی جو ہے وہ آپ نے قیمتیں بڑھا دی ہیں, آئل بڑھا دیا ہے. وہ گروسری سر جو پہلے 15-20 ہزار میں لوگ گھر میں چلیں 5-6 بندوں کا جو ہے وہ خرچہ چل جاتا تھا, اب 30-30, 35-35, 40-40 ہزار میں بھی پورے مہینے کا گزارا نہیں ہے. اس دن ایک اینالسٹ ایک ٹی وی پروگرام میں آئے تو وہ کہنے لگے میں نے اپنی وائف سے کہا کہ میں سودا لاتا ہوں آج. ان کو تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہ گڑبڑ کر رہی ہے, تو کہتے ہیں میں نے 1000 روپے جیب میں ڈالا, میں سبزی کی دکان پہ گیا تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی باقی پیسے دو. انہوں نے کہا جی 50 روپے آپ باقی پیسے نہیں دیتے, 1000 کا نوٹ لیتے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا آپ ابھی بات کر رہے چلیں, اگر ہم کہتے ہیں جی چائے جو ہے وہ عیاشی ہے, چینی عیاشی ہے, چلیں تو دال روٹی ساگ جو ہوتا تھا لوگ تو وہ نہیں کھا پا رہے. یعنی کہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے جی فلاں گھرانہ بڑا غریب ہے, ان کے گھر میں دال پکتی ہے, وہ بڑے غریب ہیں ان کے گھر میں سبزی پکتی ہے. تو اب تو دال سبزی پک ہی نہیں سکتی, بلکہ میرا خیال ہے کہ سبزی کے ساتھ بھی آپ کا بجٹ جو ہے. سر اس سبزی کے ساتھ ذرا ہم بریک پہ چلتے ہیں, اور بریک پہ جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کیونکہ ہم جو ہے وہ کچھ ہم نے جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ کام بھی کر کے دیتے رہے ہیں. ایک سینئر جرنلسٹ کے طور پر جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ سب لوگ جو ہے وہ انہیں جانتے ہیں. لیکن ابھی ہم کیونکہ ظاہر ہے بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, پھر چینی کی درآمدات کے حوالے سے, پھر ہم جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں اور اورنج ٹرین کی جو ہے وہ جو تقریب رونمائی ہوگی اس میں جو ہے لوگوں کو بلایا جائے گا. ہر وقت ہم جو ہے وہی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم اتنا نہیں کر سکتے, اتنا نہیں کر سکتے, لیکن ہم ایسی تقریبات کو رونما کر کے اس میں پیسہ بھی لگاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں سوچنا ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کیونکہ ہمیں ماحول کو کول بھی رکھنا ہے, اپنے آپ کو جو ہے فرسٹریشن کی طرف لے کے بھی نہیں جانا, ریلیکس بھی ہونا ہے, تو ہم آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. سیف الرحمان صاحب ایک ایسا کلپ میرے پاس موجود ہے کہ جو میری نظر سے گزرا اور پھر جو ہے مجھ تک جب وہ پہنچا اور میں نے اس کو دیکھا, جینے کا حوصلہ دیتا ہے وہ کلپ. اور میں وہ اسی لیے اپنے پروگرام کے لیے یہ تو آپ نیکی کر رہی ہیں اس قوم کے ساتھ, کیونکہ ڈپریشن میں سے نکالیں لوگ. بالکل, وہ اب ایک دم سے جو ہے وہ اگر ہم مہنگائی کا جو ہے بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے نکالنا بھی ہے. اب نکالنا کس طرح سے, ایک مصری سنگر ہے جس نے ہمیشہ اپنی زبان میں ہی گانا گایا ہے یا کلام پڑھا ہے. اب وہ مصری سنگر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اردو میں ایک بہت بڑا ہماری قوالی ہے, ہمارا کلام ہے جس کو ریپرزینٹ کیا ہے ایک پروگرام میں, جو ابھی اس کا کلپ جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دکھانے لگی ہوں. آپ بھی سنیے, میں بھی سنتی ہوں, اور ناظرین آپ بھی سنیے اور دیکھیے کہ جب جو ہے وہ بات آتی ہے تاجدار حرم کی تو پھر بات کہاں کہاں تک جاتی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. بیوٹیفل, ماشاءاللہ, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. بڑا مشکل سے ضبط کی ہے, کتنا خوبصورت. آپ دیکھیے کہ ایک مصری وائس میں آنکھوں سے میں نے کہا آنسو رکت طاری ہو گئی, بہت بہت خوبصورت. اور اس کو جو ہے وہ ہمارے ایک بہت پیارے سنگر, بہت اچھے سنگر جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گایا ہے اور پڑھا ہے اس کلام کو, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. اور بہت سارے ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے گلوکار بھی اور جو ہے وہ کلام پڑھنے والے جو بڑی شخصیات
ساتھ ہیں، انہوں نے اس کلام کو جو ہے وہ پڑھا ہے، اور ان کی زبانی بھی سن کر جو ہے وہ بہت سرور اور ایک دم سے جو ہے وہ محفل میں کچھ اور سیٹ اپ جو ہے وہ سرمایہ ہے ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے بالکل بے شک وہ روح کو گرما دیتا ہے، روح کو گرما دیتا ہے، آپ کے اندر جتنی لطیف احساسات ہیں وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، میرے اندر جو کیفیت تھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہیں لوگوں کو، دیکھنے ویورز کو وہ اچھا نہیں لگے گا، تو میں نے اپنے جذبات کو، تو وہ یہ انسان کے اندر یہ قدرت نے اس کی تمام خامیوں، برائیوں، مسائل، مشکلات کے علاوہ ایک اس طرح کا بھی ایک ساتھ ایک مرہم لگانے کا بھی پورا انتظام جو ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے محسن ہیں انسانوں کے، بالکل ایسے، یہ جو ان کا پیغام، ان کا کلام پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بنائی ہی جن کے لیے گئی ہے، جن کی محبت میں بنائی گئی ہے۔ اگر ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، فالوور ہونے کی